नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मोमिनून बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 31। सुम्मा फिर अनशाना हमने पैदा किए, मिन बादिहिम उनके बाद, करनन लोग, आखिरीन दूसरे। आयत नंबर 32। फ़अरसलना तो हमने भेजा, फ़ीहिम उनमें, रसूलन मिनहुम एक रसूल उन्हीं में से, अनिबुदुल्लाह ये कि तुम इबादत करो अल्लाह की, मालकुम नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन कोई और माबूद, गैरो उसके सिवा उसके अलावा, अफला तत्तकून क्या फिर तुम नहीं डरते। आयत नंबर 33। वकाल मालो और कहा वडेरों ने, सरदारों ने, मिन कौम हिल्लदीना उसकी कौम में से जिन्होंने, काफ़र व कुफ़र किया, वकज़्ज़बू और झुठलाया, बिलिक़ाइल आखिरते आखिरत की मुलाकात को, व अतरफ़नाहुम जबकि हमने खुशहाली दी उनको, फ़िल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में, माहाज़ा नहीं है ये रसूल, इल्ला मगर, बशरुम मिस्लुकुम बशर तुम्हारे जैसा, तुम ही जैसा, याकुलु वो खाता है, मिम्मा उस चीज़ में से, ताकुलून मिन्हु तुम खाते हो उसमें से, व यशरबु और वो पीता है, मिम्मा उसमें से जिसके, तशरबून तुम पीते हो। आयत नंबर 34। वालाइन और अलबत्ता अगर, अता तुमने अताअत की, बशर मिस्लकुम आपने जैसे ही एक बशर की, इन्नकुम तो बिलाशुबा तुम, इज़ल्ला खासिरून उस वक़्त खसारा अलबत्ता खसारा पाने वाले होंगे। आयत नंबर 35। अयादुकुम क्या वो वादा देता है तुमको, अन्नकुम कि बेशक तुम, इज़ा जब, मित तुम मर जाओगे तुम, वकुन तुम और हो जाओगे, तुराबन मट्टी, व इज़ामन और हड्डियाँ, अन्नकुम तो बिलाशुबा तुम, मुखरजून ज़िंदा करके निकाले जाओगे। आयत नंबर 36। है हाता दूर है अक्लो खिरत से बहुत दूर है, लिमा जो तो आदून तुम वादा दिए जाते हो। आयत नंबर 37। इन नहीं है हैया ये ज़िंदगी, इल्ला मगर, हयातुन दुनिया हमारी दुनिया की ही ज़िंदगी, नमूतो हम मरते हैं, वन्नाहिया और हम जीते हैं, वमा नहनु और नहीं हैं हम, बिमाबूसीन दोबारा उठाए जाने वाले। आयत नंबर 38। इन नहीं है होवा वो रसूल, इल्ला मगर, रजुलो निफ्तरा ऐसा आदमी कि उसने बांधा है, अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर, कादिबा झूठ, वमा नहनु और नहीं हैं हम, लहू उस पर, बिमुमिनीन ईमान लाने वाले। आयत नंबर 39। काला उसने कहा, रब्बिन सुरनी ए मेरे रब तू मदद फरमा मेरी, बिमा उसके बदले के, कज़्ज़बून जो उन्होंने मुझे झुठलाया है। आयत नंबर 40। काला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अम्मा कलील बहुत थोड़े से अरसे में, ला युस्बिहुन्ना यकीनन वो ज़रूर हो जाएंगे, नादिमीन पछताने वाले, शर्मिंदगी वाले। आयत नंबर 41। फ़अख़ज़तहुमुर सईहतो फिर आ पकड़ा उनको चीखने, बिलहक़ के हक़ के साथ, फ़जअलनाहुम तो हमने कर दिया उनको, वसा सिलाबी खसो खाशाक, फ़बोदल चुनाचे रहमत से दूरी है, लिकौमिज़ ज़ालिमीन ज़ालिम कौम के लिए। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 31। सुम्मा अनशाना मिन बादिहिम करनन आखिरीन
پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری امت پیدا کی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے بعد ہم نے ایک دوسری امت پیدا کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک قوم نوح کے بعد جس قوم کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور ان میں رسول بھیجا وہ قوم عاد ہے، کیونکہ اکثر مقامات پر قوم نوح کے جانشین کے طور پر عادی کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قوم سمود ہے، کیونکہ آگے چل کر ان کی ہلاکت کے ذکر میں کہا گیا ہے کہ صیحتاً زبردست چیخ نے ان کو پکڑ لیا، اور یہ عذاب قوم سمود پر ہی آیا تھا۔ بعض کے نزدیک یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین ہیں کہ ان کی ہلاکت بھی چیخ کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ آیت نمبر 32 فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں چنانچہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یہ رسول بھی ہم نے انہی میں سے بھیجا جس کی نشو و نما، جس کی پرورش، جس کا رہنا سہنا ان کے درمیان میں ہی ہوئی تھی، جس کا بچپن اور جوانی ان کے درمیان میں گزری، اور جس کو وہ اچھی طرح پہچانتے تھے، اس کے خاندان کو، اس کے مکان کو، اس کو جائے پیدائش کو، اس کو پیدا ہونے کی جگہ کو، اس کے بچپن وغیرہ کو، سب کچھ وہ جانتے تھے، اس سے وہ واقف تھے۔ چنانچہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ انہوں نے آ کے یہ فرمایا کہ اے قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر، مختار کل، عالم الغیب کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے تمہارے لائق نہیں ہے۔ اس نے آ کر سب سے پہلے وہی توحید کی دعوت دی جو ہر نبی کی دعوت و تبلیغ کا سرنامہ رہی ہے۔ یاد رکھیے، ہر نبی کی دعوت کا آغاز نقطہ توحید ہے، ہر نبی کے مبعوث ہونے کا مقصد نقطہ توحید ہے، اللہ کی توحید ہے۔ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ آیت نمبر 33 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، وقال الملأ، اور اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، یہ سرداران قوم ہی ہر دور میں انبیاء اور رسل اور اہل حق کی تکذیب اور جھٹلانے میں سرگرم رہے ہیں، جس کی وجہ سے قوم کی اکثریت ایمان لانے سے محروم رہتی ہے، کیونکہ یہ نہایت با اثر لوگ ہوتے ہیں، قوم انہی کے پیچھے چلنے والی ہوتی ہے۔ قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور ہماری وکذبوا بلقاء الآخرۃ، اور ہماری آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں خوشحالی دی تھی، نعمتیں دی تھی، خوشحالی دی تھی۔ یعنی عقیدہ آخرت پر عدم ایمان اور دنیاوی آسائشوں کی فراوانی، یہ دو بنیادی سبب تھے اپنے رسول پر ایمان نہ لانے کے۔ آج بھی اہل باطل کافر انہی اسباب کی بنا پر اہل حق کی مخالفت اور دعوت حق سے گریز کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں خوشحالی دی، ما ھذا الا بشر مثلکم، انہوں نے کہا اپنی قوم کو کہ یہ تو تم جیسا ہی ایک بشر ہے، وہ اس میں سے کھاتا ہے، یاکلوا مما تاکلون، جس میں سے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور وہ اسی میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، یہ اللہ کا رسول کس طرح ہو سکتا ہے
جس طرح کہ آج کل بعض نام نہاد لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اور وہ آپ بشر نہیں ہیں۔ وہ قرآن مجید کی آیتوں کا بھی انکار کرتے ہیں اور حدیثوں کا بھی انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے، رسول اور نبی یہ کہتے ہیں لوگ۔ تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا۔ آج بھی مدعیان اسلام کے لیے رسول کی بشریت کا تسلیم کرنا نہایت گراں ہے۔ آیت نمبر 34، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم نے اپنے جیسے، کہنے لگے قوم کے سردار اپنی قوم کو کہنے لگے کہ اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم اس وقت خسارہ پانے والے ہوں گے۔ وہ خسارہ یہی ہے کہ اپنے جیسے انسان کو رسول مان کر تم اس کی فضیلت و برتری کو تسلیم کر لو گے، جبکہ ایک بشر دوسرے بشر سے افضل کیسے ہو سکتا ہے۔ یہی وہ مغالطہ ہے جو منکرین بشریت رسول کے دماغوں میں چل رہا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت جس بشر کو رسالت کے لیے چن لیتا ہے تو وہ اس وحی رسالت کی وجہ سے دوسرے تمام غیر نبی انسانوں سے شرف و فضل میں بہت بالا، عرفہ اور بلند ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر آپ کو بشر کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مقام ہے سورۃ الکاف کی آخری آیت، آیت نمبر 35، ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون۔ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے، کہنے لگے کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ بے شک جب تم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور تم ہڈیاں ہو گئیں، انکم مخرجون، تو بلا شبہ تم زندہ نکالے جاؤ گے۔ آیت نمبر 36، ہیہاتا لما توعدون، دور ہے جو تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ ہیہاتا جس کے معنی دور کے ہیں، 2 مرتبہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ آیت نمبر 37، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، یہ ہماری دنیاوی زندگی ہی تو سب کچھ ہے جس میں ہم مرتے اور زندہ رہتے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 38، ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، وہ ایک شخص ہی تو ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ وہ ایک شخص ہی تو ہے، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ، یہ ایک افطرا ہے، جھوٹ ہے جو یہ شخص اللہ پر باندھ رہا ہے۔ وہ ایک شخص ہی تو ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 39، قال رب انصرنی بما کذبون، رسول کہنے لگے، دعا کرنے لگے، اے میرے رب تو میری مدد فرما، اس لیے کہ انہوں نے میری تکذیب کی، مجھے انہوں نے جھٹلا دیا۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کی طرح اس پیغمبر نے بھی اپنے رب کے سامنے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دستے دعا دراز کر دیے۔ آیت نمبر 40، قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بلا شبہ تھوڑے دنوں میں وہ اپنے کیے پر ضرور نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ یعنی اما میں ما زائد ہے جو جار مجرور کے درمیان قلت زمان کی تاکید کے لیے آیا ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ میں ما زائد ہے، یعنی بہت جلد عذاب آنے والا ہے جس پر یہ پچھتائیں گے، لیکن اس وقت یہ پچھتانا ان کے کسی کچھ کام نہیں آئے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر ان کو واقعی چنگاڑ نے آ لیا، آ پکڑا،
بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی چیخ تھی، بعض کہتے ہیں کہ ویسے ہی سخت چیخ تھی جس کے ساتھ باد سرسر یعنی تیز ہوا بھی تھی۔ دونوں نے مل کر ان کو چشم زدن میں فنا کر کے گھاٹ کے اتار دیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا، ان کو اجاڑ کے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر ان کو واقعی چنگاڑ نے آ پکڑا، فجعلناہم غثاء فبعدا للقوم الظالمین، پھر ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا۔ غثان اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جو سیلابی پانی کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں درختوں کے کھوکھلے، خشک تنے، تنکے، کانے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب پانی کا زور ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی خشک ہو کر بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ان مکذبین کا اور متکبرین کا ہوا تھا۔ فبعدا للقوم الظالمین، چنانچہ دوری ظالم لوگوں کے لیے ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔